थे ग्रेजुअली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। मोहतरम मुश्ताक साहब जो कि अमेरिका से हैं और इफ आई एम नॉट रॉन्ग माशाल्लाह अहमदी जमात निजाम के ही किसी घराने में उनकी पैदाइश हुई थी, अगर मुझे सही याद है। कुछ गलती हो तो मोहतरम मुश्ताक साहब करेक्ट कर सकते हैं। उनसे हम एक सेशन ले चुके हैं और हम जानकारी ये लेना चाह रहे थे ग्रेजुअली कि उनकी बचपन, पैदाइश, तरबियत, तालीमात कहाँ कहाँ से हुई है और क्या क्या उनके साथ जिंदगी के अवाइल के हिस्से में गुजरा है। तो पहला सेशन हम लोग ले चुके हैं। मोहतरम मुश्ताक साहब ने काफी कुछ बताया था, उनके बचपन के हालात क्या क्या उनके साथ हुए और उसके बाद वो आजकल माशाल्लाह अमेरिका में है। सेकंड किस्त आज की है और आज का प्रोग्राम इंशाल्लाह अर्शी मैम लेंगी, बातचीत करेंगी मुश्ताक साहब से और उनके जिंदगी के मराहिल किस किस तरह से गुजरे हैं, क्या क्या हालात हुए हैं, फिर अहमदी जमात निजाम के साथ उनके रिश्ते नातों का क्या मसला रहा है। इन सब पे डिटेल्स से जानकारी लेने के लिए आई हैंड ओवर टू अर्शी मैम, प्रोग्राम मैनेजर ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। रहमतुल्लाह फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मैंने पिछला प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाई थी, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं कि कहाँ तक आपकी और मुश्ताक साहब की बातचीत हो चुकी थी। बहरहाल मुश्ताक साहब को याद होगा तो जहाँ तक भी वो पहुंचे थे उससे आगे वो स्टार्ट करें और आई विल बी ए गुड लिसनर और ज्यादा मैं उनको इंटरप्ट नहीं करूंगी, लेकिन वो अपनी ऑडियोज बयान करते जाएं। लेकिन जहां मुझे महसूस होगा कि किसी बात के लिए क्लैरिफिकेशन की जरूरत है और तो वो मैं मुश्ताक साहब से सवाल पूछ लूंगी तो वो उसको क्लियर कर देंगे। बाकी कोई कॉन्ट्राडिक्टरी मसला तो आज है नहीं, ना ही कोई मतनाजा अमूर हैं। वो अपनी लाइफ हिस्ट्री बयान कर रहे हैं और वो जिन जिन जिंदगी के अदवार से गुजरे और जिन जिन जो जो मोड़ उनकी जिंदगी में आए हम उनको सुनेंगे और जरूरत हुई तो मैं सवाल करूंगी। जी मुश्ताक साहब तशरीफ लाइए प्लीज। पहले टोटल जानकारी दे रहे थे और वो खुदा के फजल से जी अर्शी मैम माशाल्लाह मुश्ताक साहब भी पहले टोटल जानकारी दे रहे थे और वो खुदा के फजल से ऐसे बहुत कम लोग हम हमारे सरों पे हाथ रखे हुए हैं कि जिन्होंने जिंदगी के बहुत तजुर्बात भी हासिल कर लिए, काफी मंजिलें तय की और काफी एक लफ्ज होता है पढ़े हुए और कड़े हुए, खुदा के फजल से उनमें सारी खुसूसियात हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती के साथ और हमेशा हम लोगों के सरों पे कायम रखे और हमें ऐसे लोगों से रहनुमाई फरमा मिलती रहे जो कि जिंदगी के तजुर्बात देख चुके, दुनिया की तंजीमों के भी हालात देख चुके, उनमें रह के भी और उनमें आउट होके भी। तो ओवर टू मुश्ताक साहब, इंशाल्लाह सुनते हैं। शुक्रिया। क्योंकि ये बजाते खुद एक बड़ा दिलचस्प अमर होता है कि हम सब इस दुनिया में कदम रखते हैं और उसके बाद हम सब की जिंदगी की दास्तान बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है और हमने जिंदगी को अपने सफर के हवाले से जाना होता है, उसी हिसाब से हमने अपने कुछ नजरियात कायम किए होते हैं। लेकिन हम जब किसी दूसरे शख्स की जिंदगी के बारे में जानते हैं या सुनते हैं तो फिर हमें अंदाजा होता है कि वो जिस जगह खड़ा है वहां से उसको क्या मंजर दिखाई देता है। तकरीबन मेरा ख्याल 1 घंटे का हो गया था। मैंने शुरू में बताया था कि मैंने कैसे अपना कैरियर स्टार्ट किया और कैसे मैं नाइजीरिया से अमेरिका आ गया, लेकिन चूंकि आपने वो मेरा प्रोग्राम नहीं सुना तो मैं मुख्तसरन उसको दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ आपके लिए। 1971 में मास्टर्स करने के बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मास्टर्स की थी। गालबन आप उन दिनों पंजाब यूनिवर्सिटी में थी। मैं 73 में नाइजीरिया चला आया था। मेरी पहली पोस्टिंग जो थी वो अहमदिया सेकेंडरी स्कूल कानो नाइजीरिया, जो कि तहरीके जदीद का था, उसके अंडर चलता था, वहां हुई थी। तो वहां मैं तकरीबन 1.5 साल रहा था। बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। उस वक्त कोई इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं चलती थी तो मेरा वैसे भी कोई तजर्बा नहीं था। बाकी अगली ऑडियो में।
نہیں مشتاق صاحب آپ اس کو بے شک دوبارہ نہ بتائیں، میں وہ پرانا پروگرام سن لوں گی، کیونکہ حاضرین پھر جو ہیں وہ تنگ پڑ جاتے ہیں، وہ بور ہو جاتے ہیں، جن لوگوں نے پہلے سنا ہے وہ اس سے آگے کا مرحلہ سننا چاہتے ہیں، تو آپ نیکسٹ بیان کریں۔ جو پچھلا حصہ ہے وہ میں انشاءاللہ تعالی لنک بنایا ہوگا فیصل بھائی نے، تو میں وہ وہاں سے اس کو دیکھ اور سن لوں گی انشاءاللہ۔ وہاں کوئی اتنی سیاست نہیں چلتی تھی، لیکن ایک چیز جو مجھے بڑی کھٹکتی تھی، ہمیں بڑا پیار محبت بھائی چارہ یہ سکھایا جاتا تھا کہ ہم 4 لڑکے ایک اپارٹمنٹ میں رہتے تھے اور چاروں غیر شادی شدہ تھے۔ جب میں 1973 سے 75 تک احمدیہ اسکول میں رہا ہوں، اس وقت ہمارے مربی صاحب جو تھے، جو کانو نائجیریا میں، ان کا نام تھا منیر احمد عارف صاحب، اور امیر صاحب جو تھے ان کا نام تھا مولانا محمد اجمل شاہد۔ بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں، غالباً میرے اطلاع کے مطابق یہ دونوں حضرات فوت ہو چکے ہیں۔ منیر احمد عارف صاحب جب ہم گئے ہیں تو وہ وہاں سے واپس جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ہم 3 لڑکے تو پنجاب سے تھے اور ایک یہ کراچی سے تھے، تو ہمارا بہت آپس میں پیار محبت تھا۔ ظاہر ہے کبھی جھگڑا بھی ہو جایا کرتا ہوگا، لیکن کبھی اتنا نہیں لیا، ہم نے سیریسلی نہیں لیا۔ جی ارشیپا بہت شکریہ مجھے بتانے کا، میں انشاءاللہ وہیں سے شروع کروں گا جہاں میں نے ختم کیا تھا۔ لیکن ایک بڑی ضروری بات جو میں کرنا چاہتا تھا وہ میرے نائجیریا کے سٹے میں مولانا منیر عارف صاحب کے بارے میں کہنا چاہتا تھا کہ ہم 3 لڑکے پنجابی سے اور ایک کراچی سے تھا۔ اگر کوئی ہمارا آپس میں جھگڑا ہو جاتا تو یہ منیر عارف صاحب یہ کہتے، اور تسی 3 پنجابی تواڈے کول ایک کراچی دا بھیا نہیں سنبھالیا جاتا۔ اب یہ چیز ہمیں اچھی نہیں لگی۔ احمدیت میں تو بڑا بھائی چارہ ہوتا تھا، اور یہ کہتے ہیں جی آپ کو، یعنی یہ ہمارا آپس میں شاید یہ نہیں ہونے دیتے تھے، یعنی وہاں بھی انہوں نے یہ سیاست چلائی ہوئی تھی۔ خیر چھوڑیں اس بات کو، میں چلتا ہوں۔ میں امریکہ میں جب میں یہاں آیا ہوں اس وقت کیا ہوا، امریکہ میں آسٹن ٹیکسس میں آیا، یہاں کوئی جماعت نہیں تھی۔ یہاں سے جماعت میرے گھر میں سے شروع ہوئی، کیونکہ یہاں 4-5 احمدی تھے، تو ہمارے گھر میں ہی یہ جمعہ وغیرہ ہوتا تھا، باقی میٹنگز وغیرہ۔ جو میں کبھی بھی جماعت کا عہدیدار نہیں رہا، نیور ایور، لیکن میرے جو سسرالی تھے، میرے جو چھوٹے سالہ صاحب تھے، یہاں کے پریزیڈنٹ تھے احمدیہ جماعت کے۔ جو ابھی یہ جماعت بنی نہیں تھی، لیکن جب بن گئی تو یہ پریزیڈنٹ ان کو بنا دیا گیا۔ اچھا، انہی دنوں میری ملاقات یہاں میاں منان عمر صاحب سے ہو گئی۔ یہ انہی نے بتایا، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ میرے ایک سالہ صاحب یہاں پر امام بھی تھے، جو کہ پہلے سیرالون میں رہ چکے تھے ایز اے پرنسپل، تو یہ ان کو جانتے تھے، یہ ربوہ سے تھے۔ میاں منان عمر صاحب کی بیٹی یہاں آسٹن ٹیکسس میں ہوتی تھی، تو جب بھی وہ یہاں آتے تو میں ان کو ملتا تھا، ان سے بات چیت ہوتی تھی، اور گھنٹوں گھنٹوں ہماری باتیں ہوتی تھی۔ مجھے پریکٹیکلی ان کی جماعت کی سیاست کا میاں منان عمر صاحب سے پتہ لگا۔ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا، وہ مذاق کے رنگ میں بات ہوتی تھی، لیکن پھر بھی یہ اچھا نہیں ہوتا کہ آپ تو ہمارے مربی ہیں اور ہمیں یہ دے رہے ہیں اپنا تعلیم،
کہ ایک پنجابی ہے تو کوئی کرا، حالانکہ جماعت میں یہ تو نہیں ہوتا، جماعت میں کوئی کسی کو دوسرے پر فوقیت نہیں ہوتی. چلے چھوڑے. اچھا جی، میں جب یہاں میری ملاقات ہوئی، مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ خلیفہ حکیم نور الدین کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں. یہ میں پہلی دفعہ ان کو ارلی 90s میں ملا تھا، یہیں آسٹن میں. تعارف ہو گیا. حضرت حکیم نور الدین کے چھوٹے بیٹے تھے، تو میری تو ویسے ہی عقیدت تھی حضرت حکیم نور الدین کے ساتھ، ان کی وجہ سے ان سے اور زیادہ قریب ہو گیا. مجھے ربوہ کی سیاست کا بالکل بھی نہیں پتا تھا، لیکن یہ جو میرے سالہ صاحب جو کہ یہاں پر امام تھے، اور دوسرے جو پریزیڈنٹ تھے، اور تیسرے یہ ساڑو تھے، یہ آج کل یہاں کے سیکرٹری مال ہیں، یہ سارے عہدے انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے. اچھا، اس وقت میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ خدائی جماعت ہے، اور اللہ تعالی کی طرف سے یہ خلیفہ بنے ہوئے ہیں. اس وقت مرزا ناصر تھے، نہیں سوری، مرزا طاہر تھے. مشتاق صاحب، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میاں منان عمر ظاہر ہے اس فیملی سے تعلق رکھتے تھے جن کو خلیفہ ثانی کے دور میں ربوہ سے نکال دیا گیا تھا، اور ان کو ان کے بال بچوں کو، تو ایک طرح سے وہ جماعت کا ان کے ساتھ ایک بائیکاٹ کا سسٹم ہی تھا نا. تو پھر آپ اس طرح آزادی سے میاں منان عمر صاحب سے ملتے جلتے تھے، اور آپ کے رشتہ دار جو تھے وہ وہاں کی جماعت کے صدر بھی تھے، تو آپ کو اس میں کوئی دقت تو پیش نہیں آتی ہوگی؟ یعنی جب میری میاں منان عمر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو اس وقت جماعت کے خلیفہ مرزا طاہر تھے. مجھے اکثر میاں صاحب بتاتے کہ ہمارا ان سے اس بات پہ اختلاف ہوا ہے کہ انہوں نے ہمیں 1956 میں جو ہمارے خلاف مرزا محمود نے یہ جلسہ کیا تھا اور وہاں سے ہمیں نکالا، بلکہ نہ صرف نکالا بلکہ مقاطعہ اور اخراج بھی کیا. وجہ یہ بتائی کہ شاید میاں منان عمر صاحب جو تھے ان کو ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک سیمینار کرنے کی دعوت ملی تھی. دوسرے میاں منان عمر صاحب کے بارے میں یہ تھا کہ یہ بہت پڑھے لکھے ہیں، عالم حدیث ہیں، اور مرزا محمود اس وقت اپنے بیٹے کی خلافت کی تیاری کر رہے تھے. مرزا ناصر اور میاں منان عمر صاحب یہ ہم عصر تھے، ہم عمر تھے. لیکن جب ان کو پتہ لگا کہ لوگ جو احمدی ہیں، ہو سکتا ہے کہ میاں منان عمر صاحب کو ان کی لیاقت کی وجہ سے آئندہ خلیفہ نہ بنا رہے، تو پھر مرزا محمود نے ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی اور ان کا اخراج اس وقت کیا جب یہ امریکہ میں تھے. واپس آئے، ان کے گھر میں غنڈے بھیجے گئے، یہ انہی کی زبانی تھی. جب یہ خطبہ دیا مرزا محمود نے 1956 کے جلسہ سالانہ میں، اور یہ خطبات موجود ہیں، ان کی جو تاریخ احمدیت ہے جلد 19، ان میں یہ خطبات پڑھ لیں، جس میں مرزا محمود احمد نے خلیفہ اول یعنی حضرت حکیم نور الدین کے خاندان کے خلاف کس قدر، یعنی وہ میں اب کیا کہوں، الفاظ تو بڑے خراب نکلتے ہیں، لیکن بڑا بغض کا استعمال کیا. یعنی ان کے خلاف ان کو اسی جلسہ میں کہا گیا یہ منافق ہیں، یہ خبیث ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور اسی میں انہوں نے کہا کہ آج میں ان کا اخراج اور مقاطعہ کرتا ہوں. جب یہ اخراج کیا گیا تو ان کی بچی چھوٹی تھی، 1-2 سال کی، اس کا دودھ تک انہوں نے بند کر دیا. دودھ والے کو کہا گیا کہ ان کو کوئی دودھ نہ دیا جائے. میاں صاحب چونکہ اس وقت امریکہ میں تھے
تو اس وقت تو کچھ نہیں کہا. ان کے آنے پر ان کو ربوہ سے نکال دیا گیا. یہ لاہور چلے آئے. دودھ والے کا بیان تھا کہ دودھ والے نے کہا کہ مجھے یہ حکم ملا تھا کہ جب یہ ربوہ میں تھے کہ ان کو دودھ مت دیا کرو. ان کے گھر کا پہرا لگا رہتا تھا ہر وقت. یہ جو ہنڈے تھے خدام الاحمدیہ کے, یا جو کیا وہ کہتے ہیں ان کی جو تنظیم ہے امور عامہ کے, وہ ان کے گھر کے چکر لگایا کرتے, رات کو پہرا دیا کرتے تھے. بتایا گیا ایک دفعہ یہ بدبخت ان میں سے کچھ لوگ ان کے گھر میں پھلانگے بھی تھے, اور بتایا گیا یہ منان عمر صاحب کی بیگم صاحبہ اکیلی تھی 2 بچوں کے ساتھ, 3 بچوں کے ساتھ. یہ ننگے ناچے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جی امور عامہ کے لوگ تھے. بہرحال دودھ والا جس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ ان کو وہ بچی کے لیے دودھ دینے آتا تھا, اس کو منع کیا گیا کہ ان کو دودھ نہ دیا کرے, ان کی بچی کو, 2 سالہ بچی. تو دودھ والے نے بتا دیا کہ جی مجھے فرعون کی طرف سے آرڈر ملا ہے کہ ان کو دودھ نہ دیا جائے. اگلے روز جب یہ دودھ دینے آیا تو یہ باہر کھڑے تھے, یہ ان کے گنڈے امور عامہ کے. انہوں نے اس روز دودھ والے کو روکا. اس نے کہا کہ آج تو تم آ گئے ہو دودھ دینے, اگر کل کو آئے تو تمہاری ہم ٹانگیں توڑ دیں گے. خیر وہ دودھ والا چلا گیا. ظاہر ہے دودھ والے کا تو تعلق تھا اس فیملی سے. اگلے دن پھر یہ دودھ والا یہ ان کو بچی کے لیے دودھ دینے آ گیا. ان لوگوں نے پکڑ کے اس دودھ والے کو مارا, اس کی ٹانگیں توڑ دی. اب یہ تھے جی, جب پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ ان کو حکم نامہ ملا ہے کہ دودھ نہیں دینا. یعنی یہ اس قدر ظالم لوگ تھے کہ یہ بچی کے ساتھ بھی یعنی یہ ظلم کرتے تھے. بہرحال انہوں نے دیکھا کہ جب ان کے لیے وہاں کی جو انوائرمنٹ نہیں ٹھیک رہے, ان کے لیے وہاں خطرات ہیں, تو انہوں نے وہاں سے نکلنا ہی کو بہتر سمجھا. یہ لاہور میں آ گئے. وہاں پھر یہ زیادہ عرصہ رہے. اس کے بعد میاں صاحب جو تھے یہ 1956 کے بعد یہ لاہور جماعت میں, حالانکہ اس سے پہلے یہ افسر جلسہ سالانہ بھی رہے. یہ اگرچہ یہ بتاتے تھے میاں منان عمر صاحب کہ انہوں نے کبھی یہ خلیفہ ثانی کی بیعت نہیں کی ہوئی تھی, کیونکہ یہ خلیفہ ثانی کے سالہ صاحب تھے. ان کی بہن, بڑی بہن کے, ان کی سب سے بڑی بہن امت الحی, ان کے یہ بھائی تھے. ان کی زبانی ہمیں پتہ لگا, میاں منان عمر صاحب کی زبانی, کہ انہوں نے میاں مرزا محمود احمد نے ہماری بہن کو زہر دے کر مروا دیا تھا. اس کی وجہ بتائی. اس کی وجہ مرزا محمود احمد کا کردار تھا. ان دنوں بقول میاں منان عمر صاحب کے وہاں دہلی میں ایک سردار تھے, جرنلسٹ, ان کا نام تھا دیوان سنگھ مفتون. وہ اکثر اس وقت راجوں مہاراجوں کو ایکسپوز کیا کرتے تھے, ان کے لڑکوں کی عیاشیوں کو وغیرہ وغیرہ. تو ان کی ایک بیوی یعنی یہ امت الحی, یہ ان کو خط لکھا کرتی تھی کہ آپ یہاں کے راجوں مہاراجوں کو تو ایکسپوز کرتے رہتے ہیں, ہمارے گھر کی بھی طرف دیکھو. ہمارے گھر میں یہ سب کچھ ہوتا ہے, عیاشیاں ہوتی ہیں اور شراب چلتی ہے وغیرہ وغیرہ. مشتاق صاحب, کچھ ایسا واقعہ بھی ہے کہ کبھی عبد المنان عمر صاحب کو بھی سلو پوائزننگ کرنے کی کوشش کی گئی ہو,
اور یہ ایک واقعہ بھی ہے کہ ان کا جو ایک اور بھائی تھا عبد الحی نام کا، میاں عبد المنان عمر صاحب کا، اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ زہر دیا گیا تھا. تو ان واقعات کے بارے میں کبھی عبد المنان عمر صاحب نے آپ سے کچھ ذکر کیا؟ جی ارشیاپا، میں نے ابھی آپ کی یہ آڈیو سنی ہے. یہاں امریکہ میں یہ بائیکاٹ نہیں چلتا. مجھے تو ان کے پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا کوئی بائیکاٹ بھی ہے، ان کا کوئی اخراج بھی ہے، ان کا کوئی مقاطعہ ہے. یہ تو اس وقت پتہ لگا جب مجھے ایک صاحب نے ربوہ سے تاریخ احمدیت کی جلد 19 لا کے دی. ان کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ جن کو ملتے ہیں ان کا تو اخراج ہوا ہے، ان کا مقاطعہ ہوا ہے. یہ تو شاید خلافت کے امیدوار تھے. یہ تو جب میرے پاس یہ کتاب آئی تاریخ احمدیت جلد 19، میں نے یہ میاں صاحب کو دی. میں نے کہا جی یہ تاریخ احمدیت جلد 19 آئی ہے، آپ کے بارے میں یہ پہلے 100 صفحات لکھے ہیں، آپ ان کو پڑھ لیجئے. ہم آیا جایا کرتے تھے، کوئی یہاں پر ہمیں پابندی نہیں تھی. مجھے نہیں معلوم، میں تو کوئی عہدیدار نہیں تھا، اس لیے مجھے تو یہ روک نہیں سکتے تھے. لیکن میرے بھائی جو سالہ صاحب تھے دونوں، ان پر تو کوئی پابندی نہیں تھی، وہ تو اسی طرح ہی. یا ہو سکتا ہے کہ چونکہ جماعت چھوٹی سی تھی تو ایک پریزیڈنٹ بن گیا اور ایک امام بن گیا وغیرہ وغیرہ. میں آپ کی یہ پہلے آڈیو سن لوں کہ آپ نے کیا پوچھا ہے. جی اچھی آپا، ان سب کے بارے میں میاں منان عمر صاحب نے مجھ سے ذکر کیا. انہی کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ ان کا ایک بڑا بھائی تھا، ان کا نام تھا عبد الحی. اچھا، خلیفہ اول کی نرینہ اولاد نہیں ہوتی تھی. خلیفہ اول نے مسیح موعود کو خط لکھا، ظاہر ان کے بہت قریب تھے، اور دعا کی درخواست کی کہ دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے نرینہ اولاد دے. مسیح موعود علیہ السلام کو ایک خواب آئی کہ آپ کے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا، اس کے جسم پر پھوڑے ہوں گے. یہ خواب حضرت حکیم نور الدین کو کنوے کر دی گئی کہ آپ کے بارے میں یہ بشارت ہوئی ہے مجھے کہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا، نورینہ اولاد ہوگی، لیکن جو پہلا بچہ ہوگا اس کے جسم پر پھوڑے ہوں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا، یہ پہلا بچہ تھا نرینہ اولاد میں سے، اس کے جسم پہ واقعی پھوڑے تھے. اور مسیح موعود کی وہ خواب سچی، یعنی صحابہ تو یہ بتایا کرتے تھے، لوگوں کو دکھایا کرتے تھے کہ یہ بچہ عین خواب کے مطابق پیدا ہوا ہے، اور یہ خواب مسیح موعود علیہ السلام کو آئی. لوگ ان کے گھر آتے تھے اس بچے کی زیارت کے لیے. مرزا محمود کو یہ بات پسند نہیں تھی، کیونکہ لوگ جب ان کے گھر میں آتے بچے کی زیارت کرنے، ظاہر بچہ ایک خاص بچہ تھا، تو اس میں ایک قسم کی یعنی جیلسی یا حسد سا تھا. یہ بچہ بڑا ہوتا گیا، کہتے ہیں کہ جب 17 18 19 سال کا ہو گیا، پھوڑے تو آہستہ آہستہ ختم ہو گئے، نشان تو باقی رہے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بچہ جو ہے، یہ لوگ اس کے پیچھے یعنی اس کی شرک کرتے، اس کے لیے شرک کریں یا جو بھی، یا لوگ ان کے خاندان کی طرف وہ جھکیں. بہرحال بتایا گیا، میاں منان عمر صاحب نے یہ بتایا کہ اس بچے کو زہر دے دی گئی، وہ بچہ فوت ہو گیا. یہ تو انہوں نے ان کی کہانی بتائی. اتنی بار اور کوئی سیاست میں اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس بچے کا. لیکن میں نے جو بتایا ان کی بہن امت الحی کے ساتھ مرزا محمود کی اس وقت شادی ہوئی جب یہ خلافت کی گدی پر بیٹھ گئے 1914 میں.
حالانکہ ان کی پہلے شادی تھی. یہ کیا کہتے ہیں مرزا ناصر کی والدہ ام ناصر. لیکن جب یہ خلیفہ اول فوت ہو گئے 1914 میں تو یہ دوسرے تیسرے مہینے یہ ان کے گھر آئے اور ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا. اس وقت جو بیوہ تھی حکیم نور الدین خلیفہ اول کی، انہوں نے پس و پیش سے کام لیا کیونکہ یہ بچی چھوٹی تھی. لیکن مرزا محمود چاہتے تھے کہ میں اس خاندان میں شادی کروں تاکہ آئندہ میرے لیے خلافت بنانی آسان ہو. جو بھی وہ سیاست تھی مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیوں ایسے کیا. بہرحال وہ بچی چھوٹی تھی لیکن یہ زبردستی انہوں نے یہ بچی بیاہ دی. اچھا، یہ وہی بچی تھی امتل حی جس نے جب مرزا محمود کی بدکاریوں کو دیکھا تو یہ دیوان سنگھ مفتون کو خط لکھ کر یہ مطلب کیا کہ تم تو راجوں مہاراجوں کو بے نقاب کرتے ہو، آؤ ہمارے گھر کے بندوں کو بھی دیکھو یہ کیا کرتے ہیں. اچھا، اس وقت غالباً یہ مرزا محمود یہ وہاں نہیں تھے، قادیان میں نہیں تھے، یہ باہر تھے. یہ پیچھے سے یہ لکھا کرتی تھی. غالباً 1924 میں یہ لندن گئے تھے اور یورپ کے دورے پہ کرتے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے. یہ مرزا محمود ان پر بھی بہت ظلم ڈھایا کرتا تھا. یہ اپنی ماں کو کہا کرتی تھی کہ آپ نے مجھے کہاں بیاہ دیا. وہ اپنے سر میں سراخ ڈال لیتی تھی، یہ مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے شخص، یہ بہت ظلم کرتا ہے، لہذا میں بہت تنگ ہوں اور گھر میں ہر وقت عیاشیاں چلتی رہتی ہیں. تو ان کی ماں سغرا بیگم جو کہ بیوہ تھی حضرت حکیم نور الدین کی بیوہ، انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ مرزا محمود کو ملتی ہوں اور سمجھاتی ہوں یہ آئندہ اتنا ظلم نہ کیا کریں. یہ میاں صاحب کے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. انہوں نے اسی طرح بتایا اور جہاں تک مجھے یاد ہے میں اسی طرح آپ کو پیش کر رہا ہوں. چنانچہ سغرا بیگم بیوہ حضرت حکیم نور الدین امتل حی کو لے کر مرزا محمود کے پاس گئی. بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو کہا کہ محمود اب تم خلیفہ بن چکے ہو، اب ذمہ داریاں لو، سمجھنا، اب یہ سب عیاشیوں کو چھوڑو، یہ اس پر تم ظلم کرتے ہو. کہتے ہیں کہ اس وقت مرزا محمود کے چہرے پر شیطانی اتر آئی. یہ میاں صاحب کے الفاظ ہیں اور وہ لبکا ہے ان کی والدہ پہ، وہ لبکا ہے کہ ان کی عزت پہ حملہ کرے، یعنی اپنی ساس کی عزت پر. یہ امتل حی تھی جنہوں نے یہ خط لکھا تھا دیوان سنگھ مفتون کو. جب مرزا محمود کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو میرے راز افشا کر رہی ہے، اور دیوان سنگھ مفتون تو مجھے بہت اچھی طرح جانتا ہے، میں تو ایک جماعت کا پیشوا ہوں، میں ایک جماعت کا پیشوا ہوں اور امام ہوں، اور یہ یعنی مجھے بدنام کر رہی ہے. اس نے کیا کیا کہ اپنی اس بیوی کو زہر دے کے مروا دیا. اس وقت لاہور سے مرزا یعقوب بیگ صاحب جو کہ ڈاکٹر تھے وہ افسوس کرنے کے لیے آئے تھے یہ امتل حی کی وفات کا قادیان میں. جب انہوں نے معائنہ کیا تو مرزا محمود کو انہوں نے کہا کہ ان کی وفات زہر دینے سے ہوئی ہے،
مرزا محمود صاحب اگر آپ چاہیں تو آپ عدالت میں میرے خلاف چارہ جوئی کر سکتے ہیں. اس بچی کی وفات زہر سے ہوئی ہے. تو مرزا محمود چونکہ دشمنی کھور رکھتا تھا، اس کو کھور کہتے ہیں، اس نے اس کو راستے سے ہٹا دیا. یہ بیان میاں منان عمر صاحب نے مجھے بتایا. جب میاں صاحب کے معرفت ہی مجھے معلوم ہوا کہ ان کی 2 بہنیں تھیں، امت الرشید اور امت القیوم. امت الرشید کے بارے میں یہ بہت مشہور ہے کہ ان کے والد یعنی مرزا محمود نے ان کے ساتھ بدفعلی کی. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. یہ ان کو پتا تھا لیکن مجھے نہیں معلوم تھا. میں ان کے واقعات سنتا رہتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ باتیں ہو کیا رہی ہیں. تو خیر جب مجھے موقع ملتا علیحدگی میں تو میں ان سے پوچھتا میاں منان عمر صاحب سے. 2006 میں میاں منان عمر صاحب فوت ہوئے. اس وقت تک یہ میڈیا اتنا عام نہیں تھا، اور ان کے دور میں چھوٹی موٹی اگر باتیں ہوتی تو یہ فیس بک وغیرہ کے جو یہ میسنجر تھے اس وقت یہ باتیں ہوتی تھیں. انہوں نے مجھے یہ کہا ملک صاحب کہ میں نے آپ سے باتیں کی ہیں، یہ سب باتیں ریکارڈ میں آنی چاہیے. تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے مشتاق صاحب کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے جس کسی نے بھی زہر دیا ہوگا وہ خود تو چارہ جوئی نہیں کرے گا نا عدالت میں جا کے، لیکن لڑکی کی والدہ اور اس کے جو بھائی تھے وہ تو چارہ جوئی کر سکتے تھے. انہوں نے کیوں نہ اس معاملے کو پولیس کیس بنایا اور اس کو عدالت میں گھسیٹا کہ بھئی ہماری بہن جو ہے اتنی ینگ عمر میں، کیونکہ جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ 10 سال وہ یہ شادی رہی، اور اگر وہ بہت ینگ ایج میں بھی بیائی گئی تھی تو ظاہر ہے 12-13 سال کی عمر میں بھی اگر بیائی گئی تو شی واز ہارڈلی 23 اور 24 کہ جب وہ میرا مطلب ہے کہ ان کو مار دیا گیا. تو ان کی والدہ نے اور ان کے جو باقی بھائی تھے انہوں نے قانونی چارہ جوئی کیوں نہیں کی؟ اس بارے میں کیا عبد المنان عمر صاحب نے آپ کو کچھ بتایا؟ اچھا، ایک واقعہ جو میں بیان کرنے سے رہ گیا، شاید میں نے پچھلی آڈیو میں بیان کر بھی دیا ہوگا کہ میری مرزا طاہر سے کیسے ملاقات ہوئی. میں سمجھ رہا تھا کہ جو میاں منان عمر صاحب ہیں یہ چونکہ خلیفہ کے بیٹے ہیں، جماعت سے ان کو نکالا ہوا ہے، جماعت سے ان کو نکالا. ہماری کوشش تھی کہ یہ جماعت میں واپس آ جائیں. تو میرے جو سالہ صاحب تھے جو پریزیڈنٹ، شاید ان کا اپنا مفاد ہوگا، ان کو کہتے کہ میاں صاحب یہ آپ کی جماعت ہے، آپ کے گھر سے شروع ہوئی، آج آپ اس جماعت سے بہت دور ہیں، آپ واپس آ جائیں. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر میاں منان عمر صاحب واپس آتے ہیں تو ان کو تو جاننے والے ہزاروں میں ہیں، وہ سارے آ جائیں گے. تو اس سے اس جماعت کے پریزیڈنٹ کی گڈی چڑھ جائے گی اور امام کی بھی گڈی چڑھ جائے گی. اس بارے میں مجھے میاں منان عمر صاحب نے تو نہیں بتایا کہ انہوں نے کیوں نہیں ان کے خلاف چارہ جوئی کی. مجھے جناب غلام رسول نمبر 35 جب انہوں نے مرزا محمود کے خلاف یہ جہاد شروع کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ چونکہ ایسی مظالم کرتا ہے، یہ وڈیرا ہے. ان کے ہاتھ میں سب کچھ تھا. پھر حضرت حکیم نور الدین کی یہ اولاد بہت چھوٹی تھی اس وقت، ان کی بیوہ کو انہوں نے یعنی ڈرایا ہوا تھا. یعنی یہ ظاہر یہ وہاں کا خلیفہ تھا، وڈیرا تھا، تو وڈیرے کی بات تو پھر جو ہے نا مانی جاتی ہے. کس کو اس وقت معلوم نہیں کہ ان جو لاہور جماعت کے جو بزرگ تھے انہوں نے ان کے خلاف کیوں نہیں چارہ جوئی کی، یہ مجھے اس کے بارے میں کوئی معلوم نہیں ہے. لیکن یہی بتایا جاتا تھا کہ یہ وڈیرے سے لوگ ڈرتے تھے، اس کا انفلوئنس بہت تھا. بہرحال مرزا محمود کیسے چارہ جوئی کرتا ان کے خلاف؟ اس نے تو خود زہر دلوائی تھی، جس نے بھی دی.
اور باقی قانون ان کے ہاتھ میں تھا، سب کچھ ان کے پاس تھا. ان کے لیے تو قادیان اپنی ان کی حکومت تھی. تو وہاں اس لیے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا تھا. میری ان کے بڑے بھائیوں سے میں ان کو نہیں جانتا. یہ میری صرف ملاقات سب سے چھوٹے بھائی، یہ 4 بھائی تھے، عبدالحی، عبد الوہاب، عبد السلام اور عبد المنان. تو میری صرف عبد المنان صاحب سے یہ 8-10 سال سے زیادہ کا یہ رہا ہے تعلق. یہ ساری سیاست مجھے انہوں نے بتائی. جب ان کو زہر دی گئی اس وقت میاں منان عمر صاحب کی عمر غالباً 11-12 سال تھی. 11-12 سال کا بچہ کیا آپ کو بتائے گا، کیونکہ یہ 1909 کی پیدائش تھی. جی مشتاق صاحب، اور بھی مختلف سوال پیدا ہو رہے ہیں جن کو میں جمع کرتی جاتی ہوں. ابھی آپ اپنے حالات آگے بیان کریں تو میں بعد میں وہ سوال پوچھ لوں گی اینڈ میں. یعنی ہم 1 گھنٹے کا پروگرام کریں گے اور اس کے بعد میں وہ سوال آپ کے سامنے رکھ دوں گی. ہو سکتا ہے بعض سوالوں کے جواب آپ کے پاس فوری طور پہ موجود نہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ ان کے بارے میں تحقیق کر کے پھر کسی بھی وقت جب آپ مناسب سمجھیں تو آپ ان کے جواب دے دیجیے گا. کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کے پاس فوری اس کے ہاتھ میں ساری معلومات موجود ہوں. کئی چیزوں کے اوپر اس کو پڑھنا، جاننا، سوچنا، کسی اور سے پوچھنا پڑتا ہے نا. تو ہمارا 1 گھنٹے کا پروگرام ہوگا، اس کے بعد میں سوال رکھوں گی. اچھا، میں بتا رہا تھا کہ میں کس طرح لنڈن یا میاں منان عمر صاحب کے بارے میں مرزا طاہر کو ملا. ہمارا یہی خیال تھا کہ میاں منان عمر صاحب جماعت میں واپس آ جائیں گے، کیونکہ یہ مجھے ایک بڑی تکلیف دہ بات لگتی تھی بہت. جب یہ آتے تھے تو جماعت اس وقت 15-20 ممبر ہو گئے تھے، 15-20 ممبر ہو گئے تھے. تو یہ ان کو کبھی بھی انہوں نے امامت نہیں کرانے دی، یہ پیچھے بیٹھے رہتے تھے. اور جب یہ میرے گھر میں آتے تھے تو میرے گھر میں تو یہ امامت کرواتے تھے، کیونکہ میرا تو جماعت کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن جب یہ جماعت کے اس میں جاتے تھے، جب یہ یہاں ہوٹل میں یہ لیتے تھے کوئی کمرہ، اس وقت یہ ان کو امامت نہیں کروانے دیتے تھے. جی، تو میں ان کو یہ کہتا تھا کہ آپ چونکہ ان کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، میاں طاہر احمد کے، مرزا طاہر کے، لیکن مرتبہ میرے نزدیک مرزا طاہر کا تھا بڑا، کہ ان کو خدا نے بنایا. تو مرزا طاہر ان کو بہت پیارے مامو جان کہا کرتے تھے. تو اب یہ تھا کہ وہ میاں منان عمر صاحب مجھے کہتے ہیں، اور ان کو بھی، پریزیڈنٹ صاحب کو بھی، کہ مجھے وہ بھی تو وہاں سے دعوت دے، میں کیسے چلا جاؤں لندن. تو ہم نے ملا کے مرزا طاہر سے اجازت لے لی، ملاقات کی، اور بتایا نہیں، کہا کہ میں نے کہا کہ میں پیش کرتا ہوں، میں جاؤں گا. زیادہ سے زیادہ مرزا طاہر انکار کر دیں گے کہ جی ہم نہیں بلا سکتے یا معذرت کر لیں گے. خیر میں گیا ہوں. وہاں ان سے ملا ہوں مرزا طاہر سے. مرزا طاہر کو اپنے آنے کا مقصد بتایا کہ میں میاں منان عمر صاحب کے بارے میں حاضر ہوا ہوں، وہ یہاں آنا چاہتے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں. مرزا طاہر کا ایک ایبرپٹ جواب تھا، ایبرپٹ جواب آج بھی مجھے یاد ہے. سامنے ان کے انٹرنس کا دروازہ تھا، کہتے یہ دروازہ انہوں نے فخر الدین ملتانی کے بیٹے کی کوئی گندی کتاب کا دیباچہ لکھ کے بند کر دیا ہے. باقی میں
ان کے بھتیجوں کا نام لیا، ان سے ملتا ہوں، ان سے ملتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ مرزا طاہر سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ مرزا طاہر کا رنگ لال سرخ، انہوں نے ایک دو باتیں کی، یعنی اس میں غلط حوالے دیے اور نیچے سے انہوں نے بٹن دبا دیا، یعنی میری 5 منٹ کی ملاقات کو انہوں نے 2 منٹ میں ختم کر دیا اور میں کھڑا ہو گیا۔ ان کا لگتا ہے کہ یہ حضور ناراض ہو گئے ہیں، یعنی میں تو یہ امید لے کے گیا تھا کہ وہ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ ان کو لے آئیں، ان کو کہیں آئیں، یا ہم معذرت کرتے ہیں ہم ان سے نہیں مل سکتے، لیکن یہ تو رویہ دیکھ کے یعنی میرے تو ٹانگیں کانپے، میں نے کہا یار میں کہاں آ گیا، میں فٹافٹ، یعنی میرے اعصاب وہ جواب دے گئے تھے، یعنی سمجھ بوجھ کی کیفیت ختم ہو گئی، میں ایک دم سے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یہ بندہ ناراض ہو گیا ہے۔ جب میں کھڑا ہوا تو یہ 2 بندے تھے، ایک پرائیویٹ سیکرٹری منیر جاوید تھا، یہ آج بھی وہی سیکرٹری ہے، ان سے پوچھ لیا جائے، اور ایک اور صاحب تھے، انہوں نے مجھے کھڑا کیا اور نکلنے لگے تو مرزا طاہر کہتے ہیں آپ نے فوٹو نہیں کھنچوانی؟ میں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو بھی کھنچوائی، باہر آیا ہوں، بہرحال انہوں نے یہ ہماری ملاقات یہاں ختم ہو گئی۔ باہر آ کے میں مجھے کہتے ہیں وہ یہ جو کیا کہتے ہیں منیر جاوید یا دوسرے، یہ کہتے ہیں ہمارے پاس آپ کا پتہ ہے، ہم آپ کو یہ فوٹو بھجوا دیں گے۔ جی ہمیں نہ تو آج تک فوٹو آئی، مجھے ضرورت بھی نہیں تھی، یقین کیجئے ان کو ملنے کے بعد میری ذہنی کیفیت ایسی تھی، میں تو ان کو زمین پر ایک خدا کا نمائندہ سمجھتا تھا، یعنی خدا کا دوسرا وجود، ویسے ہی جیسے یہ آغا خان کو سمجھتے ہیں، زمین پہ خدا اتر آیا۔ تو میری سوچ و بچار کی جو کیفیت وہ مایوس سی ہو گئی، اور میں سوچنے لگ پڑا کہ میں جس کام کے لیے آیا تھا مجھے تو کچھ انہوں نے بتایا ہی نہیں ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری اچھی خاصی یعنی بے عزتی کی ہوگی انہوں نے، بعد میں میری کھچائی بھی ہوئی تھی۔ میں جی اس کے بعد وہاں سے نکلا ہوں تو جو یہ لنڈن میں لارڈس کا جو چرچ ہے وہاں میں آ کے کتنی دیر بیٹھا رہا، وہاں سکون میں لیتا رہا کہ میں نے کر دیا۔ خیر انہوں نے جماعت نے میرا کچھ بگاڑا نہیں، لیکن انہوں نے پوری تحقیق کی کہ یہ یہاں لینے کیوں کیا آیا تھا، کوئی بغاوت تو نہیں تھی یہاں پر ایک مولوی بھیجا گیا، اس مولوی کا نام تھا شمشاد ناصر۔ شمشاد ناصر یہاں آیا، یہ ہیوسٹن میں مربی تھا، اور یہ اس وقت چونکہ جمعے کا دن تھا، ان کے گھر نماز تھی، پریزیڈنٹ صاحب کے گھر، تو میں بھی وہاں گیا ہوا تھا۔ شمشاد ناصر بڑے غصے میں، بہرحال 1-2 واقعے ہوئے وہ میں پچھلی آڈیو میں بیان کر گیا ہوں کہ انہوں نے کس طرح وہ عقاب کی طرح میاں منان عمر صاحب کی بیگم نے جو انگلش ٹرانسلیشن کی تھی قرآن مجید کی، اس میں سے میرے سالہ نے تلاوت کرنا چاہیے، اس نے وہ چھین لیا قرآن مجید ایسے جیسے چپٹا مارتے ہیں، اور جب یہ میرے سالہ صاحب نے ایکسٹمپور تلاوت کرنے کی کوشش کی تو ان کو انہوں نے چٹک دیا، غلطیاں نکالی۔ جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو میں نے شمشاد ناصر صاحب کو کہا کہ آپ میرے گھر میں آئیں، کہ میرا گھر قریب ہی تھا، یہ پریزیڈنٹ صاحب کو بھی ساتھ لے آئیں، کہتے ہاں ملک صاحب ہم آتے ہیں۔ وہ جناب جب ان کا ختم ہو گیا جلسہ، جو چھوٹی سی میٹنگ، میرے گھر میں آئے تو میں نے اپنے گھر میں ان کو کہا کہ مربی صاحب آپ نے آج وہ حرکت کی ہے جو پاکستان میں دوسرے علماء ہمارے ساتھ کرتے ہیں، وہ ہمارے قرآن کو جلا دیتے ہیں، آپ نے ان کے ہاتھ سے یہ قرآن چھینا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم
جماعت کا اگر میٹنگ ہو تو جماعت ہی کا قرآن استعمال کرتے ہیں, اسی سے تلاوت پڑھتے ہیں. میں نے کہا جی آپ مجھے مودودی صاحب کا قرآن دیں گے, میں اس میں سے بھی تلاوت پڑھ دوں گا, میں ترجمہ نہیں پیش کر رہا. لیکن اس نے چونکہ وہ خباثت کرنی تھی اس نے وہ کر دی. تو میں نے کہا آپ اس لیے ناراض ہیں نا جی کہ میں وہ لندن کیوں گیا ہوں؟ کہتے ہاں. میں نے کہا جی یہ پریزیڈنٹ صاحب یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھیں کیا ان کو معلوم تھا کہ نہیں میرا وہاں جانا. لو جی میرے پریزیڈنٹ صاحب, میرا سالہ صاحب سرے سے ہی مکر گئے اپنی بہن کے گھر میں بیٹھ کے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اب یہ ہے جی ہمارے حال. اس کے بعد سے پھر میں ان سے دور ہوتا گیا. اگر اجازت دیں تو میں ایک دو اور واقعات بیان کر کے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں اس سے آگے اپنی گفتگو کو جاری رکھوں گا. بہرحال میں تو صرف چونکہ ان کا ایک ممبر تھا, عام ممبر, تو میرے خلاف کوئی سزا نہیں ہوئی, کوئی کچھ نہیں ہوا. بہرحال ہو سکتا ہے انہوں نے پریزیڈنٹ کو ڈانٹا ہو, امام کو ڈانٹا ہو کہ تم نے یہ کر کیا دیا, یہ کیا بندہ بھیج دیا. تو بہرحال اس کے بعد سے پھر میں نے میاں منان عمر صاحب یہی تھے, میں نے بتایا تھی. میاں منان عمر صاحب نے مجھے کہا ملک صاحب میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ وہ آپ سے بات نہیں کریں گے, آپ مصر تھے. میں نے کہا جی میں تو واقعی مصر تھا, لیکن مجھے میرے جو سالہ صاحبان تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایک چکر تو لگا لیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں جاتا ہوں, میں بلی کے گلے میں گھنٹی باندھتا ہوں, لیکن وہ بلی نے مجھے وہاں سے کک کر دیا. یہ مجرم ہے, یہ منیر جاوید یہ جانتا ہے, آپ ان سے پوچھوا لیں. یہ بڑا مجھے ذاتی طور پہ کہ میں اس کو کہہ کے آیا تھا. یہ آج بھی دیکھیں ان کا یہ حال ہے. مرزا طاہر کو فوت ہوئے 20 سال ہونے والے ہیں. اس سے پہلے یہ کب کا یہ پرائیویٹ سیکٹری ہے. ان کو کوئی اور بندہ نہیں ملتا کہ پرائیویٹ سیکٹری چینج کر لے. انتہائی میں اب کیا کروں, اس کی پرسنالٹی بھی اچھی نہیں, ہمارا جو بھی. تو بہرحال انہوں نے کہا تھا, انہوں نے مجھے میاں منان عمر صاحب نے کہا کہ میں نے تو ملک صاحب آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ آپ سے نہیں بات کریں گے اس موضوع پہ. تو خیر اس کے بعد میں نے انسسٹ بھی نہیں کیا, لیکن اس کے بعد میاں صاحب نے کہا میں نے آپ سے جتنی باتیں کی ہیں یہ ریکارڈ میں آنی چاہیے. اس وقت کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا, نہ کوئی یوٹیوب تھی, نہ کوئی فیس بک تھی, نہ کوئی واٹس ایپ تھا. یہ فیس بک پہ یہ میسنجر پہ ہم باتیں کیا کرتے تھے, لیکن مجھ میں اتنی کمپیٹنس بھی نہیں تھی کہ میں ریکارڈ کر سکوں, نہ میں محرر تحریر کا میرے پاس وہ تھا, نہ میں تحریر لکھ سکتا تھا زیادہ جیسی لکھی جاتی ہے, نہ تقریر کر سکتا تھا. یہ تو اس کے بعد جب میں نے دیکھا ہے کہ میڈیا میں ایک احمد کریم شیخ صاحب یہ کینیڈا سے ایک ویب سائٹ چلایا کرتے تھے, اس کا نام تھا نیکڈ احمدی. میں نے ان کے مضامین پڑھے اور اس کا میں نے ذکر کیا میاں منان عمر صاحب سے کہ میاں منان عمر کریم شیخ صاحب نے مجھے کہا کہ میرا انٹرویو ایک دو کروا دیں. لیکن اس سے پہلے یہ نیکڈ احمدی جو تھی یہ بند کروا دی گئی تھی, کیونکہ یہ نیکڈ احمدی یہ خلیفہ ثانی کے کردار پر تھی. اس میں انہوں نے کیا کیا تھا, ایک جو پکچر لگائی تھی, پکچر پہ جالا تھا, وہ پکچر مسیح موعود کی تھی, اس پہ جالا لگایا ہوا تھا کریم شیخ صاحب نے, لیکن اندر ساری مرزا محمود کے کردار پہ تھی. یہ ان کو دکھائی میاں منان عمر صاحب نے, کہا کہ ہاں یہ باتیں ٹھیک کر رہا ہے. خیر وہ ویب سائٹ کے خلاف نسیم مہدی نے کریم شیخ کے خلاف مقدمہ کیا یا نہیں کیا, بارہ جو وہ بند کروا دی گئی ہیٹ کرائم کا چارج لگا کے. پھر انہوں نے دوسری ویب سائٹ شروع کی ahmadi.org. ahmadi.org پہ میاں منان عمر صاحب کے 2 انٹرویو کریم شیخ نے کیے.
اس وقت میاں منان عمر صاحب ڈیلاویئر میں ان کے اپنے بیٹے کے ساتھ تھے. وہ ان کی ارینجمنٹ ملاقات میں نے ہی کروائی تھی. یہ کریم شیخ وہاں گئے, 2 انٹرویو کیے, لیکن اس کے بعد کریم شیخ صاحب نے اپنا اصل روپ باہر نکال دیا اور مرزا صاحب کے خلاف, مسیح موعود کے خلاف اس نے وہ میں یہی کہوں گا کہ گند اگلنا شروع کر دیا. تو میاں منان عمر صاحب نے کہا کہ یہ بندہ یہ ناقابل اعتبار ہے. تو انہوں نے مزید احمد کریم شیخ کو انٹرویو دینے سے انکار کر دیا. میرا خیال ہے میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. میں آئندہ جو گفتگو نا یہیں سے شروع کروں گا انشاءاللہ. اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں. جی فیصل بھائی 1 منٹ میں جو لاسٹ آڈیو آئی ہے مشتاق صاحب کی وہ ذرا سن لوں, پھر میں اپنے کوشچنز رکھتی ہوں. اتنی دیر میں اگر آپ اپنا کوشچن رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں. جی مشتاق بھائی بہت دلچسپ آپ کی سٹوری ہے اور اس میں کئی کوشچنز پیدا ہوتے ہیں, اور وہ کوشچنز جو ہیں وہ یہ نہیں کہ صرف میرے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں, وہ ہر سننے والے, غور کرنے والے اور چیزوں کو سنجیدگی سے لینے والے کسی بھی شخص کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں, چاہے وہ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو. تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کوشچنز کے بھی جواب دیے جائیں, ابھی نہیں تو بعد میں دیں. کسی بھی وقت آپ انہیں الگ سے ریکارڈ کر کے گروپ میں لگا سکتے ہیں, وہ جیسے بھی آپ چاہیں اس طرح کر سکتے ہیں. تو میں 1 بائی 1 وہ کوشچنز یہاں پہ دہرا دیتی ہوں. میں امید نہیں کرتی کہ آپ اسی وقت ان کے جواب دیں گے. میں چاہتی ہوں کہ یہاں وہ کوشچنز ایک ترتیب سے محفوظ ہو جائیں اور آپ کی پرسنل ونڈو پہ بھی بھیج دیے جائیں. آپ تسلی سے ان کے جوابات دیں 1 بائی 1 کر کے, اور اس کے بعد ہم انہیں پیور ڈسکشن میں اور گروپس میں شیئر کریں گے. آشی میم آپ سوالات پٹ اپ کر دیجئے, ریکارڈ تو ہو ہی جائیں گے, بٹ انشاءاللہ میری یہ خواہش رہے گی کہ محترم مشتاق صاحب سے ہم جو نیکسٹ سیشن لیں گے وہ انہی والے سوالات کا لے لیں گے اور ان سے جواب لے لیں گے. بھلے ہی وہ سیشن 15-20 منٹ 30 منٹ کا ہو جائے, کم سے کم ٹائم کا ہو جائے, یہی بیٹر طریقہ رہے گا. یہی مطلب ممبرس کی سمجھ میں بھی آنے والی چیز ہے, اور انشاءاللہ اس طرح سے کر لیں گے تو بہت بیٹر ہوگا. شکریہ. پہلا کوشچن جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں آپ نے کہا کہ عبد المنان عمر صاحب نے آپ کو بتایا تھا کہ مرزا محمود احمد کے اپنی بیٹی امت الرشید کے ساتھ بھی میرا مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ غلط کیا تھا. میں وہ باتیں, میری طبیعت ان سے کراہت کرتی ہے, انہیں دہرانے کو دل نہیں چاہتا لیکن مجبوری ہوتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت الرشید جو تھی وہ اپنی ماں کی وفات کے وقت اونلی وہ 6 ایئرس کی تھی. امت الرشید کی پیدائش ہے 1918 کی. اس سے بڑی ایک بہن موجود تھی جو 1916 میں پیدا ہوئی تھی, اور ان کی جو والدہ تھی اس کی وفات ہو گئی 1924 میں. تو امت الرشید تو شی واز اونلی 6 ایئرز اولڈ. تو اگر کوئی اس قسم کے ارادے بد تھے ہی کسی کے, تو وہ اس سے بڑی بیٹی جو 2 سال بڑی تھی وہ موجود تھی. تو ایک تو اس کا جواب بنتا ہے. تو دوسرا ایک فقرہ دہرایا جاتا ہے کہ اس کی ماں نے کہا کیا تو اس کے جوان ہونے تک صبر نہیں کر سکتا تھا اور تیرے پاس یا کوئی عورتوں کی کمی تھی. یہ جو فقرہ دہرایا جاتا ہے تو یہ فقرہ کس کا ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فقرہ جو ہے یہ امت الحی کا تھا, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فقرہ جو تھا وہ یہ واقعہ بعد میں پیش آیا امت الحی کی وفات کے بعد, اور یہ فقرہ جو تھا وہ ان کی برائی کرنے والے صاحب کی والدہ محترمہ کا تھا. اس چیز کو آپ نے واضح کرنا ہے. دوسرا سوال جو ہے وہ میرا یہ ہے آپ سے کہ آپ نے بتایا کہ جب آپ مرزا طاہر احمد صاحب کو ملنے کے لیے یو کے گئے تو وہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ انہوں نے میاں عبد المنان عمر صاحب کا نام سنتے ہی وہ ایک دم سے ان کا چہرے کا رنگ بدل گیا, وہ غصے میں آ گئے. تو سوال یہ ہے کہ
میں نہیں سمجھتی کہ ایک عام انسان بھی اس طرح سے اوور ریئیکٹ کر سکتا ہے. اگر کوئی شخص کوئی بات کرتا ہے تو انسان یہ پوچھتا ہے کہ اچھا کیا یہ بات آپ اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی ان سے ملاقات ہوتی ہے؟ کیا انہوں نے آپ کو یہ سوال کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ کیا وہ ہمارے ساتھ دوبارہ تعلقات استوار کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں؟ وغیرہ وغیرہ 10 سوال پیش ہوتے ذہن میں آتے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ ان کے اس قدر اوور ریئیکٹ کرنے کی وجہ کیا تھی. اور دوسری بات اسی میں سے ایک اگلا سوال نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت تو ظاہر ہے اب جب ظاہر ہے ایک مرید اپنے خلیفہ کو ملنے گیا ہو اور خلیفہ یکا یک آپے سے باہر ہو جائے اور گھنٹی بجا دے کہ اس کو آؤٹ کرو، نکالو باہر، تو پھر انسان بعد میں کئی دفعہ خیال آتا ہے کہ میں خط لکھ کر وجہ پوچھوں کہ جی آپ ایک جس مقام پہ ہیں وہ مقام بہت ہی توازن کا متقاضی ہے. جس مقام پہ آپ ہیں خدا نے آپ کو اس پہ بٹھایا ہے، وہ مقام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کے اندر صبر ہو، آپ کے اندر بات سننے کا حوصلہ ہو، اور آپ کے اندر اس کے بعد ایک متوازن جواب دینے کا حوصلہ ہو. تو کیا آپ نے اس کے بعد کبھی خط لکھ کے، ٹھیک ہے اس وقت تو ظاہر ہے آپ کی مجبوری تھی، لیکن پھر بھی وہ یہ بات نہیں بھولے کہ آپ نے تصویر اتروانی ہے ان کے ساتھ کہ نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک آٹومیٹک روبوٹک نظام کے تحت ہوتا ہے کہ جو بھی آیا ہے وہ اپنی بات کرے گا، پھر تصویر بنوائے گا، اور پھر وہ اس کے بعد کوئی نذرانہ پیش کرنا ہے تو وہ کرے گا اور چلا جائے گا، وغیرہ وغیرہ. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی خط لکھ کر اس برہمی اور اس اوور ریئیکشن کی وجہ پوچھی؟ تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ وہ شمشاد ناصر جو مربی ہuston بھیجا گیا تھا، اور اس حد تک وہ صاحب تنگ نظر تھے کہ انہوں نے اس قرآن سے تلاوت کرنے کی بھی اجازت نہیں دی، حالانکہ قرآن ایک ہی ہے، اس میں تو کئی لفظوں کی میرا مطلب ہے معنوں میں ضرور مختلف لوگوں کے مختلف ہوں گے، لیکن تلاوت کے لحاظ سے تو کوئی بھی قرآن کریم اٹھا کے تلاوت کی جا سکتی ہوتی ہے کیونکہ وہ سب ایک ہی ہیں. اور پھر آپ نے بتایا کہ آپ کے سالہ صاحب جو کہ پریزیڈنٹ تھے وہ اس بات سے ہی بالکل مکر گئے کہ انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ جائیں اور اس طرح کوئی دیکھیں کوئی پیچ اپ ہونے کا، اور وہ مطلب ہے انہوں نے تو ظاہر ایک نیک نیت سے کہا نا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہو جاتی ہیں غلط فہمیاں پیدا، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس بڑے لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے آپس میں اگر کوئی پیچ اپ بھی ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، یا ایٹ لیسٹ اندازہ ہو جائے کہ غلط فہمیوں کی نوعیت کیا ہے. تو وہ جب اس طرح سے بالکل مکر گئے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ یہ رویہ کسی بھی دیندار اور صالح جماعت کا نہیں ہو سکتا، یہ صرف اور صرف ایک کلٹ کا رویہ ہو سکتا ہے. اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب تک عبد المنان عمر صاحب زندہ رہے وہ آپ کو ایسی باتیں بتاتے رہے، اور انہوں نے اے کے شیخ صاحب کو انٹرویو بھی دیا تھا شاید جس میں انہوں نے چیزیں ڈیٹیل سے بتائی تھی. مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ آپ نے تو خیر بتایا کہ آپ اتنی نو ہاؤ نہیں رکھتے تھے اس سوشل میڈیا کی دنیا سے اس وقت، اور اکثر ہم میں سے نو ہاؤ اتنی نہیں رکھتے، لیکن بات یہ ہے کہ آگے عبد المنان عمر صاحب کی اولاد نے یہ باتیں جو ہسٹوریکل فیکٹس تھیں ان کے نزدیک، اور ظاہر ہے جتنی آپ کو بتائی ہوں گی ان سے 10-20 گنا زیادہ انہوں نے گھر میں بھی اپنی آل اولاد کے ساتھ اپنے بچوں کے سامنے بھی یہ باتیں کی ہوں گی، اور ان کے بچے پڑھے لکھے لرنڈ لوگ ہیں. تو کیا ان کا فرض نہیں تھا کہ اپنے باپ کے مشن کو آگے بڑھاتے اور ان باتوں کو چلو عام لوگوں سے نہیں بھی تو وہ ایک کتاب لکھ کے تاریخی حقائق کو جو کہ آنے والی نسلوں کی امانت ہوتے ہیں اس کے لیے محفوظ کر جاتے؟ میں اس سوال کو ذرا الیبوریٹ کرتی ہوں.
آپ یہ دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس دور میں جبکہ وہ اہل اقتدار ہوتے ہیں یا وہ اہل اقتدار کے ڈر سے یہ جو باتیں ہوتی ہیں کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اس دور میں بیان نہیں کی جا سکتی ہوتی. اب جیسے آج کے دور میں سیاسی دنیا میں پاکستان میں یا اور ممالک میں جہاں کہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اگر آج کا صحافی اس کو نہیں لکھ سکتا کسی بھی وجہ سے کسی بھی خوف کی وجہ سے تو جب یہ دور گزر جائے گا اس کے بعد اس کو 5-10 سال ہو جائیں گے تو بہت سے لوگ مورخ کے طور پہ صحافی کے طور پہ آج کے دور کے حالات قلم بند کریں گے اور پڑھنے والے آئندہ نسلیں جو ہیں وہ اس کو پڑھ کر سچ کیا تھا حقائق کیا تھے وہ مختلف ڈاٹس کو جوڑ کر اندازہ لگا لیں گے کہ صورتحال کیسی تھی اور کیوں لوگ نہیں بول سکتے تھے. اس طرح بہت سے حکمران ہوتے ہیں جو جس وقت حکمران ہوتے ہیں وہ اس وقت اپنی یادداشتیں قلم بند نہیں کر سکتے اس وجہ سے کہ باہر کی دنیا کے ان کے اوپر شدید قسم کے پریشرز ہوتے ہیں. لیکن جب وہ ان کا عہد حکومت گزر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ایسی کتابیں کئی دفعہ لکھتے ہیں جس میں اس طرح جرنیل ہیں ان کی کتابیں آتی ہیں جو میں نے دیکھا اور جیسے وہ تھا جس نے لکھی تھی بھٹو کے آخری پتہ نہیں 223 دن یا کیا بریگیڈیئر رفیع صاحب نے. تو اس طرح سیاستدان بھی لکھتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تو ہم نہیں بول سکتے تھے ہماری مجبوریاں تھیں جان کا خطرہ تھا یا اور کئی قسم کے مسائل ہوتے ہیں. حق کہنے والوں کو کوئی زندگی آسان نہیں ہوتی 10 طرح کی دھمکیاں تو مجھے بھی کئی دفعہ مل چکی ہیں. تو لیکن بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے کھا ہنڈا لیا ہے زندگی گزار لی ہے اب کیا ہے جان لے لیں گے تو جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر تو نہیں آ سکتی. نو پرابلم ایک اچھے طریقے سے چلے جائیں گے اس دنیا سے بجائے اس کے کہ بستر پہ پڑھ کے مرنا. اگر کسی کی گولی سے مرتے ہیں یا اور کسی طریقے سے تو نو پرابلم ویلکم ڈیتھ از آلویز ویلکم. تو میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امانت ہوتی ہیں تو ان کی اولاد نے اس طرف توجہ کیوں نہیں کی یا اگر کی ہے تو ہمیں اس بارے میں کچھ بتائیے گا. بس یہ آج کی جو میں نے آپ کی بات چیت سنی ہے اس سے جو میرے ذہن میں سوال پیدا ہوئے ہیں وہ یہ ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی اور سوال پیدا ہوا تو میں انشاءاللہ آپ سے پوچھ لوں گی. اب فیصل بھائی اپنا سوال رکھ سکتے. پروگرام مینیجر ارشی بین محترم مشتاق صاحب اور چیف گیسٹ صاحب انوائٹڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور سبھی ڈیئر ممبرس کو بھی. میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کے ریگارڈنگ بات چیت جب بھی ہوتی ہے تو احمدیز دوستوں کو شکایت ہوتی ہے کہ یہ الزامات ہیں اور مخالفوں کے لگائے ہوئے الزامات ہیں. حالانکہ کتابیں بھی بھری پڑی ہیں لکھی ہوئی ہیں ان کے ریگارڈنگ بٹ میری عادت ہے کہ کم سے کم وہ سوال ضرور کر لیں جو کہ دونوں میں کامن ہو. احمدیز لوگ یا احمدی جماعت نظام کے لوگ باقاعدہ ڈھول پیٹ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ مذہب اسلام کے عین مطابق چلنے والے لوگ ہیں. خلفاء پہ سوال کرو تو وہ 1400 سال پہلے والی خلافت راشدہ کی مثالیں دینے لگ جاتے ہیں کہ جی وہ بھی تو ایسے تھے وہ بھی تو ایسے تھے. میرا سوال 1400 سال پہلی خلافت اور ان لوگوں کی خلافت کے ریگارڈنگ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ویلڈ کوشچن ہے. سیکنڈ خلیفہ آف اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ فوج بنائی تھی ترتیب بنائی تھی اور فوجیوں کو ظاہر سی بات ہے محاذ میں رہنا پڑتا تھا. تو کیونکہ فوجی لوگ گھر سے باہر رہتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ گھر میں پیچھے ان کی بیویاں وغیرہ رہ جاتی تھی. تو کئی عورتوں نے شکایت کی ہوگی یا عمر صاحب نے خود محسوس کیا ہوگا. تو کل ملا کے یہ بات ہوئی تھی کہ انہوں نے عورتوں کی ایک میٹنگ بلائی تھی. میرے لفظوں میں ورڈز میں تھوڑا بہت پلس مائنس ہو سکتا ہے بٹ میرا مفہوم وہی رہے گا اس کو نہیں بدلے گا. اور انہوں نے عورتوں سے یہ جانکاری چاہی تھی کہ ایک عورت جو کہ نیک سیرت ہو اور ہسبینڈ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچے بھی نہ تو اپنے ہسبینڈ سے کتنے ٹائم تک وہ دور رہ سکتی ہے یہ آپ لوگ مجھے بتائیں. تو مشاورتی کونسل باقاعدہ بیٹھی تھی مشورہ جات لیے گئے تھے اور کل ملا کے عمر صاحب نے عورتوں سے بات چیت کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ عورتوں سے سارے خیالات سننے کے بعد یہ چیز ہوئی ہے کہ ادھک سے ادھک ایک ہسبینڈ کو اپنی عورت سے 4 مہینے تک دور رکھا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد مذہب اسلام میں یہی رواج چلا رہا کہ اپنی بیوی کو یا شوہر بیوی کو 4 مہینے سے زیادہ عرصے تک دور نہ رکھے. میرا سوال ریگارڈنگ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز ہے جن کو یہ مصلح موت بھی کہتے ہیں. حالانکہ پیور ڈسکشن گروپ میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مصلح موت کی پیدائش
मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की जिंदगी में हुई नहीं थी। अगर इन लोगों को कुछ कहना है, तरदीद करनी है, तो वेलकम है ये इल्मी डिस्कशंस के लिए। खैर, सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीज के टाइम में जो कुछ उनके मुतजाद बातें हैं वो अलग रखिए। ये बात हुई थी और अहमदी जमात निजाम के लोग भी मानते हैं कि किसी बच्ची लड़के की और लड़की की शादी कराई गई थी। जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा उम्र के तो नहीं होंगे, और जैसे ही शादी कराई गई, मुश्किल से 1 दिन की बात है या 2 दिन की बात है, उन्हें साथ रहते हुए हुआ था। और उसके बाद उसके हस्बैंड को सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीज ने लगभग 12 साल तक दूर रखा और किसी दूर अफ्रीका के या किसी देश में भेज दिया। क्या ये मजहब इस्लाम की खिलाफ तालीमात नहीं थी? क्या ये खुलफा के जो खुलफा रास्ता दिखा के गए थे, असल वाले इस्लाम वाले, उनके रास्ते के खिलाफ नहीं गए हैं ये? क्यों उस औरत और बच्चे को अलग किया गया? क्यों उनकी निस्वानी ख्वाहिशात को या मर्दाना ख्वाहिशात को कुचल के रख दिया गया? और लोग अगर फिर इल्जाम लगाते हैं तो क्यों ना लगाएं? फिर बाद में मैंने सुना है कि बच्चे की पैदाइश भी हुई। कुछ लोग मुखालिफी कह लीजिए, वो ये कहते हैं कि सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीज अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शक्ल मिलती थी। बहरहाल जितने मूव इतने बातें हुई होंगी। तो इस रिगार्डिंग, क्योंकि अहमदी जमात निजाम के एक सीनियर मेंबर ने ये बात मान ली थी, भले ही उन्होंने ये कहा था कि जी ये तो अपना वो देते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं हमारे लोग, और उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो अलग रहे थे। मेरा सवाल ये है कि पानी के जहाज से या शिप से भेजा गया होगा, उस टाइम हवाई जहाज तो अवेलेबल नहीं होंगे शायद, तो दोनों को भी भेजा जा सकता था। भाई तुम दोनों लोगों की शादी हुई है, तुम दोनों वहां ड्यूटी भी दो, तबलीग भी करो और साथ भी रहो। तो ये क्या मजहब इस्लाम के खिलाफ थी या नहीं थी? और इसका हवाला जात कौन सी किताब पे है? क्योंकि अहमदी जमात निजाम भी मानती है। तो मुश्ताक साहब से अपील रहेगी कि इस रिगार्डिंग वो कर लें, स्टडी कर लें और बताएं, ताकि मेंबर्स को आगाही रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह व रहमतुल्लाह। जी फैसल भाई, आपने तो जो सवाल पूछे हैं उसमें बाद सवाल जो हैं वो जर्नल हैं, और कोई भी ग्रुप का जो मेंबर है वो उनके जवाब दे सकता है। उसमें से जो चीजें हैं जिनके जवाब देने मुश्ताक साहब के लिए जरूरी है, वो मुश्ताक साहब दे देंगे, और जिनके जवाब जो हैं वो बाकी लोग भी दे सकते हैं। वो इल्मी किस्म के फैले हुए सवाल हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि आप एक जनरल दावत दे दें कि बाकी लोग भी उन सवालों का जवाब दें। मुसलमान तो न हो पाया कभी, मुझसे वो काफिर मुसलमान तो न हो पाया कभी, लेकिन उसको तर्जमे के साथ कलमा याद है। क्या बात है? मुझसे वो काफिर मुसलमान तो न हो पाया कभी, क्या कहना है? लेकिन उसको तर्जमे के